अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की क्लास में हम फ़ॉन्ट का रिबन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रेच पढ़ा था। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सबस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इसकी हमें कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ये दो चीज़ें हमें लाजमी तौर पर समझना ज़रूरी हैं। सबस्क्रिप्ट जो है कि वो हमें अक्सर औक़ात मैथ का पेपर बनाते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सवाल आ गया कि एक्स की बेस हमने लिखनी है, तो हम एक्स की बेस को कैसे लिख पाएंगे। हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर कोई ऐसी यूटिलिटी नहीं है जिसके थ्रू हम एक्स की बेस लिख पाएँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें मैंने एक्स टाइप किया और उसके साथ मैंने 2 लिखा, तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट की सूरत में आया। तो जो ही मैंने दोबारा से मैंने एक्स लिखा और फिर मैंने सबस्क्रिप्ट को अप्लाई किया और उसके बाद जब मैंने 2 टाइप किया तो आप देखेंगे कि वो इसकी बेस बना, इसके नीचे टाइप हुआ, ना कि इसके बराबर पर। तो अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है सुपरस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि हम एक्स की पावर लिखना चाहते हैं। ये भी मैथमेटिकल इक्वेशंस में इस्तेमाल होता है। मैंने एक्स लिखा और इसकी पावर 2 टाइप करने से पहले मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। जो ही इसका कलर ऑरेंज हो गया, अब मैं लिखूं तो वो इसकी पावर काउंट होगा। इसको लिखने के वैसे 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के बाद इसको अप्लाई कर लें, या फिर टेक्स्ट लिखने से पहले हम इसको अप्लाई कर लें। दोनों तरीक़ों से हम टेक्स्ट को लिख पाएंगे। अभी आप देखें, सबसे पहले जो पहला तरीका था वो मैं आपको करके दिखा चुका हूँ कि हमने पहले इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद हमने टाइप किया। अभी मैंने ये तीनों के तीनों जो है कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में टाइप किए हैं। जो ही मैंने इस 2 को सिलेक्ट किया, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि ये इसकी बेस में कन्वर्ट हो चुका है। अगला नॉर्मल मेरा जो है कि 2 हुआ, और तीसरा जो है वो अभी मैं इसे सुपरस्क्रिप्ट में तब्दील करूँगा। सो जो ही मैंने सुपरस्क्रिप्ट पे 2 को सिलेक्ट करने के बाद जो ही मैंने क्लिक किया तो वो इसकी पावर में कन्वर्ट हो गया। तो याद रखें, किसी भी काम को कंप्यूटर से अगर हमने करवाना है तो हम उस चीज़ को सिलेक्ट लाजमी तौर पर करेंगे। जब तक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर उस पर कोई अमल नहीं करेगा। अगला जो ऑप्शन है वो मेरे पास आ गया, इसमें चेंज केस। आप देख सकते हैं चेंज केस का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें मुझे एक टास्क दिया गया, मैंने एक जो है ना तैयार करनी थी। अब मुझे जो टास्क दिया गया था वो ये था कि मैंने एक असाइनमेंट टाइप करनी है और साथ में ये शर्त कही गई थी कि आपने सारी असाइनमेंट को कैपिटल ABC में लिखना है या स्मॉल ABC में लिखना है। जो असाइनमेंट है वो मैंने लिख ली, लेकिन मुझे याद बाद में आया, ओहो, कि ये तो मैंने सारी कैपिटल में लिखनी थी, लेकिन मैं तो इस पूरी की पूरी असाइनमेंट को स्मॉल लेटर्स में लिख पाया हूँ। तो अब या तो इसको मैं पूरी की पूरी को डिलीट करूं, दोबारा से मैं लिखूं, तो मेरा तो बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक फैसिलिटी ये भी है कि हम इसका केस चेंज कर सकते हैं। मैंने जो ही टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद चेंज केस पे क्लिक किया तो मेरे पास 5 किस्म के इसमें केसेस आ गए। सबसे पहला है सेंटेंस केस। इस वक्त जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मेरा सेंटेंस केस इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये मैंने सेंटेंस केस में ही लिखा हुआ है, क्योंकि सेंटेंस केस का मतलब ये है कि हर फुल स्टॉप के बाद आपका जो पहला करैक्टर है वो कैपिटल हो। तो अगला इसमें है लोअर केस। जो ही मैंने लोअर केस पे अप्लाई किया तो आप देखें कि मेरे सारे के सारे स्पेलिंग छोटी ABC में लिखे जा चुके हैं।
ابھی میں اس کو دوبارہ سے سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر تیسرا جو آپشن ہے وہ ہے اپر کیس کا. جیسے ہی میں نے اپر کیس پہ کلک کیا تو میری سارے کے سارے جو الفاظ تھے، جو ورڈ تھے، جو کریکٹر تھے، جو بھی میں نے ٹائپ کیا تھا وہ کیپٹل لیٹرز میں کنورٹ ہو گئے ہیں. تو مطلب میں انہیں اسمال لیٹرز میں بھی کنورٹ کر سکتا ہوں، میں انہیں کیپٹل میں بھی کنورٹ کر سکتا ہوں. اگلا اور چوتھا آپشن اس میں جو ہے وہ ہے جی ایچ کیپٹلائز کا. جو ہی میں نے ایچ کیپٹلائز پہ کلک کیا تو ہر ایک ورڈ کا پہلا جو لیٹر ہے وہ کیپٹل میں کنورٹ ہو چکا ہے. جیسے مائی کا ایم کیپٹل ہے، نیم کا این کیپٹل ہے، از کا آئی کیپٹل ہے، علی کا اے کیپٹل ہے. اگلا جو ہمارے پاس آپشن آئے گا وہ ہوگا ٹوگل. تو ٹوگل میں کیا ہوگا کہ ہمارا پہلا جو کریکٹر ہے وہ اسمال ہوگا اور باقی سارے کے سارے کیپٹل ہوں گے. جیسے اس میں ایم اسمال ہے لیکن وائی کیپٹل ہے، نیم میں این اسمال ہے لیکن اے ایم ای سارے کے سارے اگلے جو اسپیلنگ ہے وہ میرے کیپٹل ہیں. تو مطلب کہ میرے پاس مائکروسافٹ ورڈ میں 5 قسم کے کیسز ہیں: سینٹینس کیس، لوئر کیس، اپر کیس، ایچ کیپٹلائز اور ٹوگل کیس. میں اپنی ضرورت کے تحت کوئی ایک اس میں سے استعمال کر سکتا ہوں. اب اگلا اس میں جو ہے وہ ہے جی فونٹ. فونٹ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی فونٹ جو ہے کہ وہ لکھائی کا سٹائل ہوتا ہے. میں بڑی ٹیڑھی میڑھی کر کے دلچسپ قسم کی لکھائی لکھنا چاہتا ہوں، یا ایسی لکھائی ہو جو پڑھنے والا پڑھتا رہ جائے، دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے، تو اس کے لیے میرے پاس مائکروسافٹ ورڈ نے فونٹ کی فیسلٹی فراہم کی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم فونٹ کو لکھائی کا سٹائل کہتے ہیں، تو میرے پاس یہ کچھ سٹائل دیے گئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے میں ان کا امپلیمنٹ کرتا ہوں، یہ آپ کا دیکھیں جیسے جیسے میں اس کا امپلیمنٹ کرتا ہوں ان کی جو شیپ ہے وہ، ان کا جو سٹائل ہے وہ سارا کچھ تبدیل ہو رہا ہے. تو مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بہت سارے سٹائل ہیں. کچھ اپلائی کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، باقی آپ خود سے پریکٹس کیجئے گا تو اپلائی کیجئے گا. میں نے یہ ایک فونٹ جو ہے اس کے اوپر میں اپلائی کرتا ہوں. جیسے یہ میں نے بک مین اولڈ سٹائل اپلائی کر دیا اس کے اوپر. سٹائل کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب اگلا اس میں ہے فونٹ سائز. فونٹ سائز ہوتا ہے لکھائی کا سائز، کہ میں جو ٹیکسٹ لکھنا چاہتا ہوں وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے یا کتنا چھوٹا ہونا چاہیے. ٹیکسٹ کے بڑے یا چھوٹے کرنے کا ہماری ضرورت کے اوپر انحصار ہے. فرض کریں ایک پیج کے اوپر میں 20 لائنیں لکھنا چاہتا ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ میں اس میں بڑا ٹیکسٹ لکھوں گا. اور اگر ایک پیج کے اوپر میں 40 لائنیں لکھنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ٹیکسٹ کا سائز جو ہے وہ کم ہوگا تاکہ میں لائنیں زیادہ لکھ پاؤں. تو میں یہاں سے 8 سے یہ سٹارٹ کر رہا ہے، 8 پھر 9 پھر 10 11 12 14 16 18 20 سو آن یہ چلتا جا رہا ہے. لیکن آپ فرض کریں یہاں پہ 16 کے بعد جو ہے کہ 18 ہے، لیکن مجھے تو 16 کے بعد 17 چاہیے. تو 17 کا تو آپشن ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو میں 17 کیسے پھر ٹائپ کروں گا؟ سو میں جسٹ یہاں پہ کلک کروں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہی میں نے کلک کیا تو جو 16 تھا 16 تھا وہ سلیکٹ ہو چکا ہے. تو میں یہاں پہ کی بورڈ سے 17 ٹائپ کر کے جو ہی میں انٹر پریس کروں گا تو میرا ٹیکسٹ 17 سائز کا ہو چکا ہے. اب اگلا اس کے اندر ہے گرو فونٹ اور شرنک. گرو کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا بڑھنا، اور شرنک کا مطلب ہوتا ہے سکڑنا. تو اگر ہم غور کریں تو یہ جو ہی میں گرو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرا سارے کا سارا ٹیکسٹ گرو ہو رہا ہے. شرنک پہ کلک کروں تو یہ سارے کا سارا شرنک ہو رہا ہے. لیکن مائکروسافٹ ورڈ جو ہے کہ یہ اس نے گرو اور شرنک کیوں دیا، جبکہ 18 سے یہاں سے فونٹ سائز سے بھی تو ہم فونٹ کا سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا. تو وہ پتہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ فرض کریں میری اس لائن کا جو سائز ہے وہ 14 ہے اور میری یہ جو لائن ہے اس کا سائز
20 ہے. تو جب میں فونٹ سائز سے اس کا سائز سلیکٹ کروں گا تو یہ دونوں لائنوں کا جو ڈیفرنس ہے فونٹ سائز کا وہ ختم کر کے ایک ہی سائز کا امپلیمنٹ کر دے گا. یہ دیکھیں. لیکن میں تو چاہتا تھا کہ میری جو ہیڈنگ ہے وہ تھوڑی بڑی ہو اور جو میرا ٹیکسٹ ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہو. اور اگر فونٹ سائز زیادہ کروں تو میرے ٹیکسٹ کا بھی زیادہ ہونا چاہیے اور جو ریشو اس وقت ان دونوں میں قائم ہے وہ قائم رہنی چاہیے. تو اس کے لیے پھر مائکروسافٹ نے گرو اور شرنک کا ہمیں آپشن دیا. دیکھیے جب میں گرو پہ کلک کرتا ہوں جو ہیڈنگ ہے اس کا فونٹ سائز بھی بڑا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ٹیکسٹ ہے جو پیراگراف ہے اس کا بھی فونٹ سائز بڑا ہو رہا ہے اور دونوں میں جو ریشو قائم کی گئی ہے سیم وہی ریشو قائم ہے. اور اگر میں اسے شرنک کروں تو جب میں شرنک پہ کلک کرتا ہوں تو میرا ٹیکسٹ جو ہے کہ وہ سکڑتا ہے. جو سکڑنے کی ریشو ہے وہ بھی سیم ہے. مطلب اگر یہ اس کا سائز 22 ہے تو اس کا سائز 16 ہے. تو جب میں اس کو شرنک کروں گا تو اگر یہ 22 سے 20 پہ آیا تو یہ بھی 16 سے 14 پہ آ گیا. مطلب جو ریشو اس کے اندر قائم تھی وہ قائم و دائم ہے. اب اگلی اس کے اندر ایک چیز اور ہے وہ ہے ٹیکسٹ ہائی لائٹر. فرض کریں ہم ایک بک پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر جو مین ٹاپک ہوتا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اگلے بندے کو بآسانی سمجھ آئے. تو میں نے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد ٹیکسٹ ہائی لائٹر کے ساتھ یہ چھوٹا سا ایرو ہے اس پہ میں نے کلک کیا تو اس نے اپنے اندر سموئے ہوئے کلر میرے سامنے واضح کر دیے. اب یہاں سے جو کلر مجھے پسند ہوگا میں اس کلر کا امپلیمنٹ کر لوں گا. اب فرض کریں کہ مجھے یہ پنک کلر جو ہے کہ یہ زیادہ پسند ہے تو جو ہی میں نے اپلائی کیا تو پنک کلر میرے ٹیکسٹ کے اوپر آ گیا ایز آ ٹیکسٹ ہائی لائٹر. ٹھیک ہے. تو ہائی لائٹر ٹیکسٹ ہائی لائٹر کی بھی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی. اگلا اس کے اندر ہے جی فونٹ کلر. فونٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لکھائی کے سٹائل کو کہتے ہیں اور یہ جو لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ ہے اسے ہم ٹیکسٹ کلر بھی کہتے ہیں اور فونٹ کلر بھی کہتے ہیں. جو ہی میں اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے جو ہے کہ وہ کلر چینج ہونا شروع ہو گیا. جو کلر مجھے پسند ہوگا اوپر والے جو رنگ ہیں یہ تھیم کلر کہلائیں گے اور نیچے والے جو ہے یہ اسٹینڈرڈ کلر کہلائیں گے. ان میں سے جو مجھے پسند ہوگا میں وہ لے سکتا ہوں. اب فرض کریں کہ مجھے ان میں سے کوئی بھی کلر پسند نہیں تو میں مور کلر بھی کر سکتا ہوں. جو ہی میں نے مور کلر پہ کلک کیا تو میرے سامنے یہ ایک جو ہے کلر ٹون کھل گئی ہے. اس میں اسٹینڈرڈ اور کسٹم دو ہیں. میں یہاں سے جس رنگ کی کلر ٹون لوں گا یہاں پہ یہ پریویو ہے یہاں پہ شو ہو جائے گا. اگر میں یہاں پہ آؤں تو یہاں پہ جو کلر مجھے پسند ہوگا فرض کریں مجھے یہ ہلکا ریڈش جو ہے یہ پسند ہے تو میں نے لے لیا تو میرا ٹیکسٹ سیم اسی کلر کا ہو گیا. اب آج کا آخری جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے کلیئر فارمیٹنگ. کلیئر فارمیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جس کے اوپر جو کچھ بھی اپلائی کیا میں نے اس کے اوپر جو کچھ بھی اپلائی کیا چاہے وہ فونٹ ہے یا فونٹ سائز ہے وہ میں نے بولڈ کیا یا اٹیلک کیا جو بھی کچھ اپلائی کیا میں نے ماس وائے ٹیکسٹ ہائی لائٹر کے. صرف ٹیکسٹ ہائی لائٹر اس کے اوپر برقرار رہے گا باقی ہر چیز اڑ جائے گی. بالکل ٹیکسٹ میرا ایسے ہو جائے گا جیسے میں نے ابھی ٹائپ کیا ہے. تو آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے کلیئر فارمیٹنگ پہ کلک کیا میرا ٹیکسٹ بالکل اوریجنل فارم میں اوریجنل فونٹ کیلیبری کے ساتھ آ گیا. صرف اور صرف جو ہے کہ وہ ٹیکسٹ ہائی لائٹر اس کے اوپر رہ گیا. اب میں ٹیکسٹ ہائی لائٹر کو بھی اگر ختم کرنا چاہوں تو میں کیسے کروں گا. میں نے جس لائن کے اوپر ٹیکسٹ ہائی لائٹر کیا ہے میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور دوبارہ سے اس چھوٹے سے ایرو پہ کلک کر کے تو نو کلر پہ کلک کر دوں. نو کلر کیا تو میرا ٹیکسٹ ہائی لائٹر ختم ہو گیا. تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو. اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں.